अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। राब्ता रहता है तो खुशी होती है, लोग सुनते हैं। देखें, एक सियासत होती है, एक सियासत के पीछे एक सियासत होती है, उसकी वजूहात होती हैं। मेरा ज़्यादातर जो उनसे ना मौजू यही होता है और इंतहाई शकील होता है। लोग कम भी बहुत सुनते हैं, आगे शेयरिंग भी कम होती है, इसलिए कि चटपटी ख़तरनाक खबरें जो उनसी हैं ना वो बड़ी लोगों को अच्छी लगती हैं। वो आया जी, वो गया जी, दरवाज़ा खुला जी, अंदर ये था, माहौल गर्म था और वो साकत रह गया। और हम इमरान सीरीज़ के ना काफ़ी हद तक आदी। अब ये जो नोटिफिकेशन की जो बातें हो रही हैं और अंदर खाने जो बात हो रही है, मैं इसी के ऊपर ही बात करूंगा। ये बातें मैंने कई दफ़ा की हैं, अब दोबारा दोहराऊंगा। इस बात को समझना होगा कि ये हो क्या रहा है। एक दो चीज़ें यानी कि आप जहन में रखें। जैसे सुहेल आफरीदी की जब नामजदगी की इमरान खान ने, तो मुराद सईद ने ये बात की थी कि वो नाकाबिले कबूल होगा इसलिए कि वो ट्राइबल एरिया से है और एजेंसीज़ का आपको पता है ये एजेंसीज़ के का रहने वाला है। तो उसका एडवांटेज लिया हुकूमत पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि ठीक है, बंदा गलत है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड, इसका सारा जुनजाना हिस्ट्री हमारे सामने है, ये किस खेती बाड़ी में मुलविस है और ये इनके क्या ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं, ये सब कुछ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये कुछ अरसा रहेगा या अगर ये ठीक तरीके से काम करता है तो हमें क्या एतराज़ है, लेकिन अगर ये कुछ अरसा रहेगा भी तो हमारे लिए एक अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है। तो ये उसकी पॉजिटिव साइड थी जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस्टेब्लिशमेंट से डिस्कस की। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी बिस्मिल्लाह, बात तो सही है, तो हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा। बहरहाल वो सुहेल अफरीदी साहब को भी अभी चस्का लग गया, प्रोटोकॉल आगे पीछे आना जाना। उनको ये पता है कि मुझे कुर्बानी का दुम्बा बनने से बेहतर ये है कि मैं जो है ना, जो मदारी का बकरा है वो बन जाऊँ। तो वो अभी मदारी का बकरा बन रहे हैं, जैसे कि गंडापुर साहब थे, ऊपर ऊपर से बढ़ के नारे मारे। लेकिन यह है कि अब उनको थोड़ी सी ना ये भी पता लगता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि कमाई कितनी है, उसमें से हिस्सा ले रहे हैं। मुराद सईद को भी बचा रहे हैं, बाकी खान का तो जाहिर है और वो उनके पास भी आ रहा है। तो ये अब पीटीआई समझ लो कि नया किस्म का फुदू बन गई है। डिच हो चुकी हैं जी उस्मा, वो अपना अलीमा खानम। तो ये बात आपको कुछ टाइम में पता लग जाएगी। अब आ जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको उसकी कबूलियत क्यों हुई। अब ये मैं बताता हूँ नोटिफिकेशन का मसला क्या है। देखिए, मई आया 2025 तो एकदम से जंग छिड़ गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने इधर इटली आना था, हमारी उनसे मुलाकात भी थी, वो भी जो उनसे ना कैंसिल हुई। वो उस वक़्त में काम कर रहे थे, ये जो एक हमारा पिंड है, यहाँ पे पिंड नहीं है, पूरा कंट्री है। तो उसके ऊपर क्या, ये जो जो लोग हैं ना यहाँ पे फाइल्स खुलवा लेते हैं, यानी कि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं पुर्तगाल के। तो उसके ऊपर वो काम कर रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है। बहुत सारों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि यूँ करो, पता करो, अता करो। तो फिर ही तो वो बोले थे कि यार ये क्या, ये अफसरान जजेस आगे पीछे जो उनसे ना यहाँ पे उन्होंने, जब इनका इंटरेस्ट ही यूरोप में बन जाता है, आईडीज ही यूरोप की बन जाती हैं, तो ये फिर पीछे रहेंगे क्या। जो लूटा वहाँ से, जो कमाया, जो प्रॉपर्टी है बेची बिचाई, यहाँ पे आ गए। तो ये तो बड़ा गलत काम है ना। तो इसी के ऊपर वो बोले थे। अब इस्टेब्लिशमेंट की और के भी बहुत बड़ी कुछ लोग जो उनसे है ना, या बहुत बड़ी कह लो या कुछ लोग कह लो कि वो इसमें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने एतराज़ उस पर नहीं किया। उन्होंने कहा ये आप बात तो ठीक कह रहे हैं, तो जो कुछ भी है लूटो झूठो जो कुछ भी करो, हालांकि वो भी गलत है, लेकिन रहो यहीं पर ही। ये बात जो उनसी ना, ये एक फ़र्क है। अब बताऊं कि जब मई आया ना, मई में ये हो गया कि अच्छे सींग फंसा लिए पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पर थे। और जो जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर की जब मियां नवाज शरीफ के पास सब तमाम फाइल्स थी, तो एक वाहिद बंदा मैं हूँ जिन्होंने ये बताया था कि इंटरनली हुआ क्या। तो उनको ये बताया गया कि ये वही अपना हैं जिन्होंने दो ब्रिगेडियर्स आप पे लॉन्च किए थे, और ये सारा जो आपका पनामा में से अकामा निकला था, ये सारा केस जो है ना जो तैयार किया था, ये इन्हीं के अफसरान ने किया था। तो जो भी इनकी सीट थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कई दफ़ा नाम लिया ना मैंने, तो फिर वो मुझे कहा कि ना लिया करो, वैसे जिक्र कर दिया करो, लेकिन आप एग्जैक्टली जब नाम लेते हो ना, वो देखा तो फ़र्क पड़ता है। आई डोंट नो क्यों फ़र्क पड़ता है, सबको पता है कि किस सीट के ऊपर थे हाफिज़ साहब। तो मियाँ साहब ने ये बात कही कि क्या वो इदारा जाती था, यानी कि ये सबका फैसला था ऊपर से चीफ से। मैंने कहा जी हाँ।
پھر اس میاں صاحب نے یہ پوچھی کہ کیا جنرل عاصم منیر نے اس میں مالی بینیفٹس لیے؟ تو یہ جو ہے نا بات، جو میاں صاحب کے پاس انٹیلیجنس تھی نا، یہ کہا کہ انہوں نے ایک سنگل روپے کا کبھی کوئی مالی بینیفٹ نہیں لیا، نہ اس میں سے نہ اس سے پہلے کبھی، نہ اس طرح کے ان کو بات ہے۔ تو یہ جو چند ایک اوپر تک آئے ہیں نا، ان میں سے یہ ایک ہے کہ جنہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا۔ تو سادے ہیں اور یہ ان کی فیملی بھی پردہ دار ہے اور اس طریقے کے لوگ ہیں، سمٹ کے رہتے ہیں، دھیان سے چلتے ہیں، تھوڑے آئسولیٹڈ ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑے بولڈ بھی ہیں فیملی کے لحاظ سے، جو نا آئسولیٹڈ کہہ لیں، لیکن فیملی کے لحاظ سے بولڈ بھی ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے یہی ہے۔ تو پھر شہباز شریف صاحب پہ بہت زیادہ پریشر آیا، تو شہباز شریف صاحب کو کرونا نے بھی ڈلوا دیا تھا، مریم کو بھی ایک دفعہ کرونا ڈلوا دیا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے نا ایک امبریلاز ہوتی ہیں۔ یہ میاں نواز شریف تو بڑا پریشر لے لیتے ہیں، یہ نہیں لے سکتے، مریم لے سکتی ہیں لیکن شہباز شریف صاحب نہیں لے سکتے۔ تو یہ سب کچھ ہو گیا تھا کہ جی اندر ہو جو سب، اور کہا باجوہ صاحب سے لگاؤ ماشاءاللہ، جو کر سکتے ہو کرو۔ یہ میاں نواز شریف کے کہنے پہ ہوا تھا۔ ادھر جو ہے نا معاملات بہت اسٹرک ہو گئے تھے۔ تو پھر وہ نوٹیفیکیشن کے لیے جو نام آئے اس میں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کا نام نہیں تھا باجوہ صاحب کی طرف سے۔ پھر واپس کروائے کہ جی نام دوبارہ سے بھیجو، جو سینئر موسٹ ہیں ان کے تو نام ہی نہیں نظر آ رہے، ایک نام نظر نہیں آ رہا۔ پھر ان کا نام آیا، تو یہ بتایا کہ یہ قانون ہے، یہ آئین کے اندر ہے کہ جس دن نوٹیفیکیشن ہوگا اس دن لاک ہو جائے گی فائل، پھر جس دن وہ حلف اٹھائیں گے ان کا پیریڈ شروع ہو جائے گا۔ تو ان بٹوین جو ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ، یہ کوئی ٹائم کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ جس طرح باجوہ صاحب کا ہو گیا تھا، کوئی مہینہ 1.5 2 3 مہینے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ نیکسٹ آرمی چیف ہے۔ تو جو سٹنگ آرمی چیف تھے اور ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، صرف اس تقریب کے اوپر ہوئی تھی۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہو کیا رہا، نوٹیفیکیشن ہو کیوں نہیں رہا۔ سر مئی میں جب یہ سارا سینگ پھنس گیا نا، تو حکومت پاکستان چاہتی تھی یہ ہر 3 سال بعد جو ایک زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی ہندو کش سے تو آتی ہے نا اپنے ٹائم پہ، یہاں پہ GHQ سے آ جاتا ہے۔ آرمی چیف کو چاہیے ہوتی ہے پروموشن، اور ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ان کا آخری 1 2 سال رہ جاتے ہیں تو ان کی حوث اتنی بڑھ جاتی ہے، بالکل اونیسٹ جو آفیسرز ہوتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرتا ہوں یہ فروٹ یہ سارا میں کھا لیتا ہوں، بلکہ وہ کہتے ہیں جو کچا ہے یہ بھی کھا لیتا ہوں، پھر کہتے ہیں یار یہ پتے بھی کھا لیتا ہوں، پھر کہتے ہیں ٹہنیاں بھی کھا لیتا ہوں، پھر کہتے ہیں یار یہ جو تنا ہے نا اس سمیت ہی کھا لیتا ہوں، پھر وہ کہتے ہیں جڑے بھی کھاڑ لو۔ ان کا حوث جو ہے نا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مجھے بعد میں کون پوچھے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ پھر یہ ترتیب بنائے گی کہ ایسا کون سا نظام لایا جائے، کیا جو وائس چیف ہے اس کی سیٹ بنا دی جائے جیسے کہ انڈیا کے اندر ہے، یعنی کہ جو وائس چیف کے اوپر آتا ہے نا اس نے نیکسٹ آرمی چیف بننا ہوتا ہے۔ تو جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بعد آنے والا چیف کون ہے، پوری فوج کو پتا ہوتا ہے، تو وہ طاقت نہ بٹی ہوئی ہوتی ہے اور ترتیب سے چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا پاکستان میں ایسا بن سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ بتایا کہ 5 سال کی اس کی مدت کرو، اور ایکسٹینشن کا، یعنی کہ 5 سال کے بعد جو ایک بندہ 60 سال کی عمر میں بن رہا ہے وہ 70 سال کی عمر میں جا کے ریٹائر ہوگا، تو وہ بیچارہ کہہ رہا ہوگا کہ میری جان ہی چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ پلس یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو 10 سال ملیں گے تو وہ ادارے کے لیے بہترین کام کر سکے گا، لیکن اگر جو وہ معاملے کو بگاڑے گا تو ڈپارٹمنٹ خود جو نا اس کا بڑا حساب کتاب کر لے گا اور حکومت بھی کر لے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ جو ایک حوث کا جو ہوتا ہے نا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یار میں کیا کروں، 1 سال کے بعد آرمی چیف کو پتا ہوتا تھا کہ میں بس 2 سال کے بعد بالکل پیدل ہو جاؤں گا، اور اس وقت جو پروٹوکول ہے اس کو میں کم سے کم 3 سال کے لیے تو اور بڑھاؤں، تو اس میں کامیاب ہو جاتا تھا، زلزلے لے آتا تھا، وہ کہتا تھا پاکستان کی ایسی کی تیسی الٹ پلٹ کر کے رکھ دو، مجھے میری جاب چاہیے، اس سے نکالا۔ اب اس وقت میں یہ ہوا نوٹیفیکیشن بالکل واضح ہے قانون کہ یہ نوٹیفیکیشن 2 مہینے 3 مہینے بعد بھی ہو جائے گا، مطلب 3 مہینے تک آئی تھنک اس کا ٹائم ہے، یا مہینے بعد بھی ہو جائے گا، 2 مہینے بعد بھی ہو جائے گا، تو کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ اس دوران میں جو نیا سیٹ اپ بن رہا ہے اس کی ترتیب ایک چاہیے کہ وہ ایسے افسران ہوں جن کو پتہ یہ لگے کہ یار اس نے سال بعد ریٹائر ہو جانا ہے، 6-8 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، 1.5 سال کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، اس کو ایسی سیٹ دے دی جائے جس پہ اس نے کام کرنا ہے، اور وہ
3 4 5 سال کے بعد ایک نیا حساب کتاب بنے گا، تو ایسے افسران لائے جائیں جو دیر تک کام کریں، کم از کم 2 3 سال ان کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک نیا ایک ترتیب بنا دی جائے. اور یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں گے تو پاکستان کی پالیٹکس کے لیے یہ بڑا بہترین فیصلہ ہے. تو یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا تو وہ ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا لیتے ہیں، روز جو ہے نا یہ متر میں سے چاگ اٹھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس آ گیا سونامی، یہ متر میں سے جو چاگ اٹھ رہے ہیں نا دیکھو اب یہ سارا الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا. پھر وہ جناب متر پیچھے سے مک جاتا ہے، پھر نئے گلاس پانی کے ٹھنڈے ٹھنڈے پینے شروع کر دیتے ہیں تو تاکہ نیا اور ابال اٹھائے. لیکن مزہ ان کا یہ ہے کہ یہ روز ایک جو ہے نا متر میں سے چاگ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر پوری فلم بناتے ہیں، پھر یہ چائے کی پیالی میں خوب طوفان اٹھاتے ہیں اور پھر اگلے دن نیا اٹھا لیتے ہیں. اور جو ان کے ماننے والے ہیں نا وہ بھی عمران سریز والے ہی ہیں، روز مزے لیتے ہیں. تو کوئی ایشو نہیں ہے. حکومت نے اور جو اس وقت میں ڈپارٹمنٹ نے جو کچھ سوچا ہوا ہے اس کو ایک ترتیب سے چلا رہے ہیں، اور جو جا رہے ہیں وہ آنریبلی جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یار ایک سسٹم نیا بن چکا ہوا ہے، تبدیلی آ چکی ہوئی ہے، ہم نے ریٹائر ہی ہونا، تو اب ہم ہاتھ پیر ماریں گے، ہم گندے نہ ہو جائیں. یہ ہے اس نظام کی خوبی جو کہ ترتیب دیا گیا. یہ ہے وہ بات کہ جس کے بعد میں نے دیکھ کے تو کہا کہ یار واقعی میں شہباز شریف صاحب جو ہے نا ٹھیک ہے. اور میاں نواز شریف نے بھی یہ بات کہی کہ میرا ایک اسٹانس رہا ہے تو ٹھیک ہے تم کر لو، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اس کے باوجود کوئی بھنڈ مارے گا تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا نقصان کون بھگتے گی. لیکن فی الحال جو ہے نا پاکستان اقتصادی طور پہ اور یہ معاشی طور پہ، یعنی کہ معاشی طور پہ بہتر ہو، اور جس کا جو اثر ہے نا وہ پراپرلی عوام تک آنا شروع ہو. اس سے پہلے پہلے یہ کام اس لیے کرنا شروع ہوئے ہیں کہ شروع کرنے یہ اپنا کام ختم کرنے ضروری ہیں، یا مطلب ایک ایسی اسٹیبلٹی سے پہلے کہ یہ جو ایک پرانی عادت پڑی ہوئی ہے نا کہ اب معاشی حالات ٹھیک ہو گیا، اب اس فصل کو کاٹو. ہمیشہ یہ جس کو کہتے ہیں نا تجربہ کرتے ہیں، کوئی تجربہ نہیں کرتے. یہ ریپ کرتے ہیں، لوٹتے ہیں پاکستان کو، اور سب ارب پتی ہو کے گئے ہیں. جنرل ضیاء ہو گیا، مشرف ہو گیا، ایوب خان ہو گیا، یحییٰ ہو گیا، سب کے دیکھو بھانجے بھتیجے یحییٰ خان کے اسلام آباد میں ہی نا سب جو رشتے دار ہیں. دیکھیں سارے باتیں دیکھیں ذرا ان کی، یہ کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، کس طریقے سے لوٹا. یعنی کہ حالانکہ سب سے چھوٹا اور وہ تھا کہ یار اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، سائیں لوگ ہیں. ایوب خان کو دیکھیں، مطلب کہاں پہ بس پھر منہ کھلے گا تو زیادہ ہی کھل جائے گا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوئی چائے کی پیالی میں طوفان ہے، کک کنڈا نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ ایک ترتیب دی جا رہی ہے. ابھی جو پاکستان جس جنگ کی صورتحال سے گزرا، اس سے بہت بڑی جنگ جو تھی نا، بہت ہی بڑی جنگ، وہ مسلسل پاکستان کی طرف اور اس خطے کی طرف، اور پورے اس خطے سے مراد یہ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ اور پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا سرخرو کیا ہے. یہ مئی کی جنگ، ایران کی جنگ، اور یہ ساری اور بھی ایسی خبریں ہیں کہ جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. ایران اور پاکستان جس طریقے سے انٹرنلی جو اس وقت میں گپ شپ لگ رہی ہے، ایران، پاکستان، سعودی عربیہ اور کچھ چھوٹی کنٹریز ہیں جن کا اوکے کا سگنل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اوکے کر لو تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے، ادروائز ہم بہت زیادہ مجبور ہیں، امبیسیاں تک تو ہم نے کھول لی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھدار ہیں آپ بہت زیادہ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیا کریں جناب، بڑی اچھی انفارمیشن ہوتی ہے. اللہ حافظ.